की ज़रूरत पड़ती है, कोई अच्छा जनरल स्टोर है, पैम्पर भी चाहिए यार। वो गाड़ी में कहीं ऐसे पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए तो कोई पेट्रोल पंप बता देना वो कहाँ है भाई। वो सीएनजी की उधर लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है, कोई दूसरा सीएनजी का स्टेशन हो तो बता देना भाई। वो गाड़ी का पानी ख़त्म हो गया है, कहीं से मीठा पानी मिल जाए। एक एक चीज़ के बारे में गाइडेंस। लोग पूछते हैं तू जा कहाँ रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ यार मैं, हैं जा कहाँ रहा है, तूने चलना किस ट्रैक पर है, कहना पता नहीं, बस जहां अच्छा जनरल स्टोर नजर आएगा ना पैम्पर लेने के लिए उधर ही बैठ जाऊंगा। भाई वो पैम्पर की दुकान है, तू वहां क्यों बैठ जाएगा कि वो अच्छा मुझे बहुत लग रहा है। तो इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई होगा कि उसको कमबख्त को यही नहीं पता जाना कहां है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई गाड़ी लेके निकला, पता नहीं कहां जाना है, लोग पूछ रहे कहां जा रहे हैं, बस जो अच्छा लगेगा वहीं चले जाएंगे। तो हमारी मिसाल भी ऐसी है कि जिंदगी किस ट्रैक पे गुजारनी है। सबसे बड़ा मसला तो ये है ना हमारे साथ, अरे मंजिल कहां है, जाना कहां है, तेरा हदफ कहां है। तू अंग्रेज की तरह पैसा कमाना तेरा हदफ है तो चलो उसी को बना ले, फिर सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगाओ। बाज लोगों का हदफ है मजे उड़ाना, तो चलो उसको हदफ बना के उधर लगाओ जिंदगी। जुम्मा के पढ़ने क्यों आए हो फिर भाई? अगर मकसद मजे उड़ाना है तो जुम्मा पढ़ के कोई मजा आ रहा है क्या? तो कोई पैसे मिल रहे हैं, अंग्रेज पढ़ते हैं जुम्मा, वो कहेंगे क्या मसला है, जुम्मा क्यों पढ़ें, इतनी देर हम बिजनेस में और तरक्की कर लें। तो गाइडेंस जिसके पास नहीं है वो, अब अंग्रेज ने पैसे को हदफ क्यों बनाया है आपको बताऊं मैं, इसलिए कि उसके पास कोई विजन है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। तो उसने कहा जो चीज अच्छी लगेगी वहीं निकल लेंगे। गाड़ी लेके आप निकले, वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम, एक गरीब आदमी ने पहली दफा ऐसा खूबसूरत वॉशरूम देखा है, स्टील के नल के, इतनी खूबसूरत टाइल है, वो कह रहा है यही हदफ है, यहीं बैठूंगा मैं मंजी डाल के। भाई जो हदफ होता है वो घर से निकलने से पहले मुतय्यन किया जाता है। वो आपको माहौल मुआशरा नहीं बताता, वो आप खुद सेलेक्ट करते हो। वो आपकी सिलेक्शन होती है सोच विचार के बाद, फिर उसको हदफ बनाकर फिर 10 लोगों से रास्ता पूछते हो आप, उसके बाद उस ट्रैक पे चलना शुरू करते हो। फिर दरमियान में वॉशरूम भी है तो चाय का होटल भी है तो गुटखा भी है, निस्वार, ये ग्रेवी की दरमियान की चीजें, ये कोई इतनी अहमियत बोलते क्यों नहीं भाई, ये नहीं रखती इतनी अहमियत। मंजिल सिरे से कोई है ही नहीं न रास्ते, जब मंजिल नहीं है तो रास्ता कहां से होगा। उस कमबख्त को तो ये तो पता था कि लाहौर जाना है, रास्ता नहीं पूछ रहा था। हमें तो यही नहीं पता कि जाना कहां है, तो रास्ता तो अगला मसला है। लिहाजा जब पता ही नहीं है कि जाना कहां है तो जो जिधर कान से घुमा के ले जाए वहीं जाना शुरू कर देते हैं। जब फिल्में देखते हैं तो हमारी यंग जनरेशन हीरो को देखती है, बड़ा हैंडसम स्मार्ट लग रहा है, तो उसका विजन बन जाता है कि मैं भी इस जैसा हैंडसम बनूंगा, फिल्मों में काम करूंगा। तो गोया इसका कान से पकड़ के इसको मीडिया कहां ले गया, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ना। लड़कियां देखती हैं हीरोइन को और ड्रामों में काम करने वाली एक्टर्स को, इतनी अच्छी लग रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो जो ज्यादा देखती है उनका दिल चाहता है हम भी एक्टर बने। तो वो अपना विजन क्या बना लेती हैं, भाई हमने भी ऐसा बनना है और हमने भी फिल्मों में। कितने लोग फिल्मों में गए ना यही सोच के। हमारे एक दोस्त थे, उनका हदफ था कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनूंगा। कॉलेज में क्या बनूंगा, मैंने कहा, वो बने हुए डॉक्टर थे। मैंने कहा आपका ये हदफ क्यों था? कह रहे एक दिन मैंने अपने प्रोफेसर को देखा कॉलेज में, बड़ा अच्छा उन्होंने वो गाउन टाइप का ना पहना हुआ है और बड़ा स्टाइल उनका, लेक्चर दे रहे हैं और बड़ी रिस्पेक्ट उनकी। तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं क्या बनूं। अभी कोई विजन है? ये तो दूसरा आपको, जिसके पास खुद गाइडेंस नहीं है, वो जो कर रहा है आप वो वही करना। आपने ना उसके साइड इफेक्ट देखे और ना उसकी फायदे देखे, हुलिया देखा, स्टाइल देखा, हम भी ये बनेंगे। ये एक दुनिया में रास्ता मुतय्यन करने के लिए इससे अहमकाना तरीका कोई हो सकता है? स्टाइल देख देख के लोग कह रहे हम भी ये बनेंगे, फिर नहीं बन पाए क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। जो स्टाइलिश लोग होते हैं वो पढ़ते पढ़ते वो हीरो तो बन सकते हैं ठीक है ना,
کیونکہ ہیرو بننے کے لیے کچھ نہیں پڑھنا پڑتا. تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کچھ اور ہی بن گئے بیچارے, وہ ڈاکٹر بن گئے. اب ویژن کچھ اور ہے اور بن کچھ اور رہے ہیں, تو نہ ادھر کو پورا بنے گا نہ. بولو نا بھائی, میں یہ نہیں کہہ رہا کالج کا پروفیسر نہ بنے, لیکن پروفیسر بننا ہدف نہیں ہونا چاہیے. یہ تو راستے میں جاتے ہوئے ایک چائے کا ہوٹل ہے جہاں آپ نے تھوڑا سا دودھ پتی سر میں درد ٹھیک ہو جائے. تو ظاہر ہے انسان کو کمانے کے لیے کچھ چاہیے, تو کوئی پروفیسر بن کے کمائے گا, کوئی ڈاکٹر بن کے کمائے گا. سفر کے لیے بھی تو کچھ لوازمات چاہیے نا, تمیز سے سفر ہو جائے. بھائی سفر تو گڑے کھود کے بھی ہو جاتا ہے, مزدوروں کو بھی سفر ہوتا ہے, لیکن ذرا آرام سے سکون سے. تو کچھ بن جاؤ گے تو ذرا تمیز سے ہو جائے گا, نہیں بنو گے تو گڑے کھود کے ہوگا, ٹینشن میں ہوگا. تھوڑا صبر کر لو گے تو آگے حکومت کے بنائے ہوئے واش روم ہے, حکومت کے تو اللہ نہ کرے کسی کو اس واش روم میں جائے, یعنی آگے جو ہے نا وہ کمپنیوں کے بنائے ہوئے ہوٹل ہیں, وہاں ذرا اچھے واش روم ہے, ذرا اچھا کھانا مل جائے گا. نہیں تو یہ جلد بازی ہے, تو یہ ادھر گاؤں میں 2 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں, وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے؟ یا ادھر کھانا کھا لو, اس کا نہیں پتا اس نے کھانے میں الائچی ڈالی ہے, مکھیاں ڈالی ہیں, کیا ڈالا ہے, کوئی اچھا ہوٹل نہیں ہے, تو کھا لو وہاں جا کے. تو یہی ہے, سفر میں انسان سوچتا ہے کہ اچھا گزر جائے, تو اس کے لیے کچھ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, کچھ پروفیسر بن جاتے ہیں, کچھ لیکچرار بن جاتے ہیں, کچھ ڈرائیور بن جاتے ہیں, کچھ پائلٹ بن جاتے ہیں, کچھ رکشا چلاتے ہیں, کچھ میزائل اڑاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, راکٹ اڑاتے ہیں, سوری. تو آپ گھر سے نکلے ہیں, آپ کی منزل خود سے نہیں ہے. دیکھو گھر سے نکلنے سے پہلے منزل کا تعین ہوتا ہے, یہ نکلنے کے بعد سوچتا ہے کہاں جاؤں گا. دیر آر 2 types آف لوگ, ٹھیک ہے نا. لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو گھر سے نکلنے سے پہلے سوچتے ہیں کہاں جانا ہے, ایک وہ ہوتے ہیں جو نکل جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہاں جانا ہے. دوسرے کو آوارہ کہا جاتا ہے, لوفر کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ دوسری ٹائپ کو آوارہ گرد, بے روزگار, کوئی کام دھندہ نہیں ہے, بس نکل لیے. گھر میں آنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی ان کی, کیوں آیا بھائی تو, ابھی تو گیا تھا پھر آ گیا واپس. ٹھیک ہے نہ, گھر سے نکلنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ نکلنے کے بعد سوچتے ہیں جانا کہاں ہے. ان کو لوفر کہتے ہیں, آوارہ کہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آوارہ گردی ہے بھائی. آوارہ گردی میں کوئی ہدف تھوڑی ہوتا ہے, بس نکل لو. کہیں بھی جانا ہے تو وہ سوچیں گے کہاں جانا ہے, بس جہاں لائف کو ذرا لگا کہ انٹرٹینمنٹ وہاں زیادہ ملے گی اور انجوائے کر سکیں گے تو وہیں چلے جائیں گے. تبھی وہ نکلتے ہیں تو کہیں بندر کا ناچ نظر آ گیا, وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی چورن بیچنے والا نظر آیا تو وہاں کھڑے. دیکھا ہوگا نا, اپنے ابا پیسے دے کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا یہ جا کے 6 انڈے لے کر آ, تو بیٹا 2 گھنٹوں میں آتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, ایسے بچے بھی مارکیٹ میں ہے نا, وہ 2 گھنٹے میں آتا ہے. تو کیوں آتا ہے؟ وہ جب انڈے لینے گیا تھا تو راستے میں بندر کا ناچ ہو رہا تھا, وہاں کھڑا ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر تھوڑا آگے گیا تو کوئی چورن بک رہا ہے, تو وہاں کھڑا ہو گیا. تو 2-3 گھنٹے بعد گھر آتا ہے, ابا سے پٹتا ہے پھر وہ اسی لیے پٹتا ہے کہ اس کا اپنا تو کوئی ہدف ہے نہیں. تو یہ تو دوسری ٹائپ کے لوگ ہیں جو گھر سے نکلنے کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ لوفر, آوارہ کہلاتے ہیں. یہ دنیا میں ترقی کے علاوہ ہر کام کر سکتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور جو تمیزدار آدمی ہے, جب وہ گھر سے نکلتا ہے, بیگم پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو, تو کہتے ہیں آفس جا رہا ہوں. اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہاں جا رہا ہوں, دکان پہ جا رہا ہوں, رکشا کھڑا ہوا ہے وہ چلا رہا ہوں, اوبر چلا رہا ہوں, ٹیکسی چلا رہا ہوں, جو بھی ریڑھی لگا رہا ہوں, پیاز بیچ رہا ہوں. بیگم صبح نکلنا ہے, پیاز بیچنا ہے. یہ تمیز کے لوگ کہلاتے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ ترقی, بولو نا بھائی, کر لیتے ہیں. تو دیکھو, جیسے دنیا میں رکشے والے کو پتا ہے کہ میں گھر سے نکل کے سیدھا رکشے میں جا کے بیٹھوں گا, درمیان میں کوئی بندر کا ناچ آ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہدف میرا کیا ہے بھائی؟ دھندے پہ بھی جانا ہے. یہ تھوڑی کہ اب 1 گھنٹہ وہیں جا کے بیٹھ جاؤ. تو اسی طرح یاد رکھو کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس ٹریک پر ہمیں چلایا ہے, جس کو زندگی کہا جاتا ہے, یہ ایک ٹریک ہے. دیکھو ٹریک کی ڈیفینیشن کیا ہے, راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک ڈیفینیشن ڈکشنری میں ہوگی, ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو عرف میں جس کو راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہا ہے جس پہ لوگ چلتے ہیں. رکی ہوئی جگہ کو راستہ نہیں کہا جاتا. تو زندگی رکی ہوئی چیز ہے یا چلتی ہوئی چیز ہے؟ اگر یہ رک جائے نا
ٹائم رک جائے اور ہمارا آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب نہ کر رہا ہو, موت کی طرف نہ لے کے جا رہا ہو, تو پھر زندگی ایک ٹریک نہیں ہے, راستہ نہیں ہے, پھر ہمیں منزل متعین کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, ڈائریکشن متعین. دیکھو ایک آدمی رکا ہوا ہے تو گوگل میپ کا کیا کرنا ہے اس نے بھائی, آلتی پالتی مار کے گاڑی میں آپ بیٹھ جاؤ, تو اب نہ آپ کو میپ کی ضرورت ہے نہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. وہیں چائے بھی آ جائے گی, وہیں گٹکا بھی آ جائے گا, وہیں پان بھی آ جائے گا, وہیں آپ میوزک بھی سن سکتے ہو یا تلاوت سن سکتے ہو, قوالی بھی لگا لو. منزل کی ضرورت, گائیڈنس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو چل رہا ہو, ٹائم گزر رہا ہو. میرا اور آپ کا ٹائم رکا ہوا نہیں ہے, گزر رہا ہے. اچھی طرح سے گزاریں گے تو بھی گزرے گا, بری طرح سے گزاریں گے تو بھی, یعنی اس کی مثال ایسے, چلتی ہوئی گاڑی میں کسی کو بٹھا دیا, اب چلتی ہوئی گاڑی میں جس کو بٹھایا ہو وہ فوراً پوچھے گا یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے, اور اس کی ٹینشن سب سے بڑی یہ ہوگی کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے. پہلی بات جہاں جا رہی ہے, پھر یہ ٹینشن کہ وہ صحیح سمت ہے یا غلط سمت. ان دو سوالوں کا جواب جب تک اسے نہیں ملے گا وہ ڈپریشن سے باہر نکلے گا. وہ اسٹریس کی گولیاں, یہ نفسیاتی ڈاکٹر اس کمبخت کا علاج کرے گا, اور جس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس خود ڈائریکشن نہ ہو وہ لوگوں کے اسٹریس ختم کر سکتا ہے. آج ہر آدمی اسٹریس کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, یہ نہیں پتا کہ یہ بیچارہ اپنی اسٹریس ختم. بولو نا بھائی, ڈاکٹر کے پاس جائیں ضرور, کیونکہ اسٹریس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ایویں دماغ میں نا کیمیکل ٹائم ہو جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر میڈیسن دے کے وہ سیٹ کر دیتا ہے. لیکن جو اصل اسٹریس ہے اس کا علاج نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, وہ صرف پیغمبروں کے پاس ہے. دیکھو آج چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں میں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اور پیغمبر کو فالو کرنے والے اس سے کروڑ گنا بڑی ٹینشنوں میں آئے مگر ڈپریشن میں نہیں گئے. کوئی ڈپریشن یا اسٹریس کی دوا انہوں نے نہیں کھائی, نہ کسی ڈاکٹر سے علاج کرایا انہوں نے. آج کی ٹینشن کیا ہے, بچہ ٹھیک نہیں ہے, انڈے لینے بھیجو بندر کا ناچ دیکھنے بیٹھ جاتا ہے. یہی شکایتیں ہوتی ہیں والدین کو. کوئی کام ہی نہیں کرتا. بھائی کیا کام نہیں کر رہا یار, اس کو جہاں مرضی بھیجو کم بخت, کوئی کام ہی نہیں کرتا. بیگم ٹھیک نہیں ہے, عورت کے لیے میاں ٹھیک نہیں ہے, بہو کے لیے ساس ٹھیک نہیں. ساس کتنا ظلم کر لے گی, تانے دے دے گی نا. بھائی آپ کو لٹا کے آپ کے سینے پہ گرم پتھر تو نہیں رکھے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گرم لیٹوں پہ لٹایا جاتا, پتھر رکھے جاتے. کوئی ڈپریشن کی گولی, بولو نا یار کیا ہو گیا, بولنا پڑے گا بھائی. کوئی ڈپریشن کی کوئی گولی کھائی انہوں نے اسٹریس ختم کرنے کے لیے, یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا یا روم اور فارس سے رابطہ کیا کہ بھئی عربوں کے پاس تو اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ کوئی اچھا ڈاکٹر ہمیں بتا دیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. کہاں؟ جلتے ہوئے انگاروں پہ, جس سے ان کی کمر میں کھڈے پڑ گئے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم, مگر کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ کو علاج کی ضرورت نہیں پڑی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی غموں میں, جیل کی کوٹریوں میں گزری, ڈپریشن میں. ارے بولو نا, نہیں آئے. جملہ مکمل کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, بات دماغ میں اتر جاتی ہے. کتنی ٹینشنیں تھیں. آج انسان کو تاریخ میں بہترین سطح کا رزق مل رہا ہے. جتنی رزق کی فراوانی اس وقت دنیا میں ہے اتنی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن روتا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے. سمجھ رہے؟ ہائے ہائے ہائے, بچے بھی دو کھائیں, کھلاؤں گا کہاں سے. یہی ہو رہا ہے نا, شادی بھی دیر سے, ہائے بیوی کا خرچہ نہ اٹھانا پڑ جائے, پہلے کماؤ پہلے کماؤ پہلے کماؤ, پیسہ جمع کرو. اتنی سہولتیں, اور سہولتیں سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہیں. پیدل سفر ہوتے تھے, ٹینشن میں نہیں آتے تھے.
اب بس میں بیٹھ کے سفر ہو رہا ہے تو پاگل ہو رہا ہے ٹینشن سے. جو جہاز میں جا رہا ہے وہ جہاز سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے, یار اتر جا نیچے بھائی, 2 گھنٹے ہو گئے ہوا میں. ہم ترکی میں تھے تو وہ ترکی سے واپسی پہ نا وہ جہاز ایئرپورٹ پہ ہی گھومتا رہا ہے پونا گھنٹہ, وہاں رش بہت ہوتا ہے تو لوگ ٹینشن میں کچھ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, بھائی اتارو یار ہمیں, ہوا میں کب اڑے گا یہ. اتنی برداشت ختم ہو گئی ہے کہ ذرا سی معمولی سی بات پر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور کوئی نفسیاتی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو سب سے پہلے کھڑکی سے چھلانگ لانے کی کوشش کرے گا وہ کہ میں کہیں ڈپریشن میں نہ آ جاؤں. بھائی کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو معذرت, یہ نہیں ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹروں کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے. کوئی بیماروں میں خود بھی لوگوں کو کہتا ہوں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا بھائی, تو ایک ہی مسئلہ کوئی دوسری دفعہ مجھ سے پوچھے نا تو میں بتا دیتا ہوں, تیسری دفعہ پوچھے تو کہتا ہوں بھائی تم کس کے پاس جاؤ, کیونکہ وہ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. ایک علم ہے, یہ بھی فن ہے, علم ہے, لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے. یہ اگر ہوتا تو ہمارے جو نفسیاتی ڈاکٹر جن یونیورسٹیوں میں پڑھ کے, یورپ کی یونیورسٹیوں پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو ذرا پوچھو کہ جہاں جن سے آپ پڑھنے جاتے ہو انہوں نے اپنے ملکوں میں ڈپریشن ختم کیوں نہیں کر دی. سب سے زیادہ ڈپریشن ان ملکوں میں ہے, ہم میں تو کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے یہ علاج نہیں ہے, یہ اصل علاج نہیں ہے, یہ وقتی فائدہ ہے. جیسے سر میں درد ہو رہا ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لو گے تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن درد کی وجہ تو ختم نہیں کی نا آپ نے, بھائی کیوں ہو رہا ہے درد. تو جن ملکوں میں ہمارے ڈاکٹرز جا کے پڑھ کر آتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں, وہ تو زیادہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہے نا بھائی, استاذ تو زیادہ ماہر ہوتا ہے نا. تو بھائی ان ڈاکٹروں نے ان ملکوں سے اسٹریس کو, ڈپریشن کو ختم کیوں نہیں کر دیا, بلکہ وہاں تو اسٹریس ہول سیل کے حساب سے ملے گی آپ کو. ہر دوسرا آدمی ڈرگ لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی, وہ الگ بات ہے, چرس کو نام بڑا اسٹائلش قسم کا دیتے ہیں جس سے وہ لگتے نہیں ہے چرسی. ارے وہ چرس کا کوئی انگلش میں نام رکھ دیں گے, کوئی بڑا خوبصورت سا نا, اینٹی ڈپریشن, ہائی پوٹینسی ہیروئن. جو ہیروئن ہوگی اس کو ہائی پوٹینسی کر دیں گے نا, وہ ہائی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہیروئن ہے. لو کوالٹی یا لو پوٹینسی میں کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ چرس ہے. تو ہمارے یہاں چرس پینے والا بلا وجہ کیا ہو جاتا ہے, بدنام. لوگ بھی چرسی چرسی کہہ کے, اس کی شکل ایسی ہوتی نہیں, چرسی کہہ کے اس بیچاری کی شکل ایسی بنا دی ہوتی, ورنہ وہ نہا دھو کے نکلے کیا پتا چلے گا چرس پی کے آیا. یا وہ خود اپنے آپ کو معاشرے کا ایک وہ جو ہے نا کمتر طبقہ سمجھتے, اور پائپ میں بیٹھ کے وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا کپڑے بھی چرسیوں والے, اس کے دانت بھی چرسیوں والے. ورنہ اگر آپ اس کو بتائیں کہ چرس جو ہے یہ اینٹی ڈپریشن ہے اور یہ اسٹریس کو ختم کرتی ہے, اور تم ایک معاشرے کے ایک عزت دار انسان ہو, صبح صبح نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں چرس پی کے دانت صاف کر کے نکلا کرو, تو معاشرے میں پہلے سے زیادہ عزت ہوگی تمہاری. کیونکہ آج کل جو گولیاں کھا رہے ہیں نا لوگ وہ زیادہ پڑھ لکھے سمجھے جاتے ہیں. غریب آدمی کو تو کبھی نہیں میں نے دیکھا صبح اٹھ کے الگ گولی کھا رہا ہو, دوپہر کو الگ کھا رہا ہو. اکثر دولت مند مالداروں کے یہاں دیکھا ہے کہ صبح اٹھ کے وہ ایک الگ ٹیبلٹ ڈاکٹر نے بتائی ہوئی ہے, یہ کھائیے گا, دوپہر کو الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں, شام کو. یہ بڑے لوگ ہیں بھائی, یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. یہ ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے معاشرے میں کہ چھوٹی موٹی بیماریاں گھٹیا پن سمجھا جاتا ہے آج کل. کھانسی نزلہ غریبوں کی بیماریاں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ان کے ہاں جو بیماریاں ہیں وہ بہت خطرناک. دوائیں کھانے کا فیشن بن گیا ہے. ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کی گولی کا, یہ فیشن ہے نیند کی گولی کھانا. اسی طرح اسٹریس کی جو دوائیں ہیں ختم کرنے کی, وہ بھی کیا کرتی ہیں, وقتی طور پر فائدہ پہنچا دیتی ہیں. انسان کو سمجھتا ہے میں ٹھیک ہو گیا. وہ بھائی اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہوتی تو جن ملکوں سے یہ دوائیں آتی ہیں وہاں تو وہ تو اسٹریس فری ملک ہونے چاہیے نا. او بھائی وہاں تو وہ تو ہم تو اسٹریس میں زیادہ برین ہیمریج ہو جائے گا نا, خود نہیں مرتا آدمی, دماغ کی رگ اللہ پھاڑ دیتا ہے, مر جاتا ہے, فالج. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ان بیماریوں سے. لیکن کھمبے سے خود جا کے چپکے, اس کے ریشو ہمارے ملک میں کم ہے. وہاں تو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں میرے بھائی, کھمبے سے چپکنے کے جائز طریقے, ٹھیک ہے نا, جس میں آپ کو نقصان کم سے کم ہو, مر جائیں گے. ایسی ویب سائٹس ہیں, آپ تلاش کر لیں جا کے.
जापान कैसा तरक्की याफ्ता मुल्क है, मेड इन जापान लिखा हो, बशर्ते कि जापान के अंदर ही लिखा हो मेड इन जापान, तो फौरन आंख बंद करके हम वो चीज ले लेते हैं। हर चीज में एक्यूरेसी उनके, जिस चीज को उन्होंने विजन बनाया उस तक पहुंचकर दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन जिंदगी का कोई विजन नहीं है कि जिंदगी किस ट्रैक पे गुजारनी है। इस पे जापान के साइंसदानों ने मेहनत नहीं की है।